SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है दादा दादी या नाना नानी की जायदाद में पोता पोती और नवासा नवासी का क्या हिस्सा विरासती हिस्सा होगा, और इसके अलावा ये बात भी डिस्कस करेंगे कि क्या बहू अपने शोहर के मरने के बाद जब उसके ससुर का इंतकाल होगा तो क्या ससुर की जायदाद में वो हिस्सेदार होगी। और इसमें यह भी देखेंगे कि जो पोता पोती और नवासा नवासी हैं उनको दादा अगर वसीयत करना चाहे तो कितने हिस्से की वसीयत कर सकता है, और इसके अलावा कुछ दीगर इश्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। मेरा कई साल पहले 3-4 साल पहले एक लेक्चर आया था पोते की विरासत, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया, उसका शुक्रिया। मगर उससे मुतल्लिक़ कई सवाल मुझसे पूछे जाते थे मुख्तलिफ़ इश्यूज़ की बाबत। सो मुझे लगा कि कुछ तशनगी बाकी है, कोई ऐसा लेक्चर मैं एक जारी करूँ जिसमें लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब भी हो, और कोशिश करूँगा कि तशनगी बाकी ना रहे और आप लोगों को आपके सवालों के जवाबात मैं दूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको काइंडली लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि आइंदा भी आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहें। अपने टॉपिक पर आने से पहले मैं एक बात जो है वो करना चाहूँगा कि SNA लॉ एसोसिएट्स तमाम पाकिस्तान में फैमिली केसेस में और प्रॉपर्टी केसेस में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस वक्त भी हमारी सर्विस पाकिस्तान के 49 शहरों में 49 सिटीज़ में जारी है, जिसमें कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, सखर, गुजर खान और फैसलाबाद, भावलपुर, खानेवाल में सर्विस जारी है। हमारा मेन ऑफिस मुल्तान में है और सर्विस हम पूरे पाकिस्तान में देते हैं। और जो मेरे पैनल में जो लॉयर्स होते हैं वो भी फैमिली केसेस और प्रॉपर्टी केसेस एक्सपर्ट लॉयर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम केसेस मेरे ज़ेर निगरानी चलते हैं। इसके अलावा मैं एक और बात करना चाहूँगा कि वकील हो, डॉक्टर हो, जज हो, दिल बड़ा होगा तो वो जो है अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दे सकता है। बहुत से वकील होते हैं, वकील हज़रात होते हैं जिनको नॉलेज होता है, बड़ा नॉलेज अच्छा रखते हैं, मगर वो उस नॉलेज को बयान नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते। तो एक वकील तब कामयाब वकील होता है जब वो मेहनती भी हो और वो कानून का इल्म भी रखता हो। कानून का इल्म जब तक नहीं होगा आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप में एतमाद नहीं आएगा। वकील वो होता है जब जज एक सवाल करे तो वो उसको आगे 2 जवाब दे, उसको क्लियर करे, उस पॉइंट पे तैयार हो, और उसके बाद फिर बोलने की उसमें अहलियत हो, अपनी बात कन्वे करना उसको आती हो। मतलब आर्गूमेंट्स करना भी एक आर्ट है कि आपने पहले कौन सा ग्राउंड लेना है, बाद में कौन सा लेना है, और समझाना भी आर्ट है। कई लोग आसान सी चीज़ को मुश्किल अंदाज में पेश करते हैं। तो मकसद ये होता है कि आप अपना केस बड़े आसान तरीके से समझाएं ताकि जज को आपका केस समझ आ जाए कि आपका मैटर है क्या। तो यही चीज़ होती है। और इसी तरह मेरी कोशिश होती है कि आम आवाम की आगाही के लिए सादा अल्फाज में उनको समझा सकूँ कि तमाम कवानीन जो है हमारे इंग्लिश में है। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद कई इश्यूज ऐसे हैं, अभी तक कुछ ऐसे कवानीन हैं जिनका कवानीन और शरीयत में टकराव है। मतलब उलमा की राय उस पर कुछ और है, जबकि कवानीन जो है वो उस पर कुछ और हैं। तो अभी तक ये इश्यूज़ मौजूद हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस इश्यूज़ शामिल हैं, उनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा।
اور سب سے پہلے تو میں آپ کا آئین پاکستان کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 2 میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا، اور اس کے بعد آرٹیکل 227 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پاکستان میں جو بھی قوانین بنیں گے وہ اسلام کی شریعت کے مطابق ہوں گے۔ اس کے بعد اسی آئین میں فیڈرل شریعت کوڈ کا جو ہے بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر سمجھے کہ کوئی قانون خلاف شریعت ہے تو وہ اس قانون کو فیڈرل شریعت کوڈ میں چیلنج کر سکتا ہے۔ وہ فیڈرل شریعت کوڈ کو اختیار ہے کہ اس قانون کو ختم کر سکے جو کہ خلاف شریعت ہو۔ مزید فیڈرل شریعت کوڈ کو اپنا بھی اختیار ہے کہ وہ آج خود بھی نوٹس لے سکتی ہے کہ اگر کوئی قانون اس کی نظر میں خلاف شریعت ہو تو اس کو وہ دیکھ سکتی ہے۔ تو یہ آرٹیکل 227 اہم ہے اس میں، جس میں یہ کہا قرار دیا گیا کہ تمام قوانین جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ہوں گے، شریعت کے مطابق ہوں گے۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے، میں اس کی طرف آؤں گا۔ دادا دادی نانا نانی پوتا پوتی اور کی جداد میں دادا دادی نانا نانی کی جداد میں پوتا پوتی اور نواسا نواسی حصے دار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ایشو ہے کیا؟ ایشو یہ ہے کہ پہلے میں آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو۔ فرض کریں ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے ہر بیٹے کی 5 آگے اولادیں ہیں۔ فرض کریں اس آدمی کے 2 بیٹے اس کی زندگی میں وفات پا جاتے ہیں۔ کل کو جب وہ اس بندے کی اپنی ڈیتھ ہوگی تو اس کے 2 بیٹے حیات ہوں گے یا بیٹیاں بھی حیات ہوں گی۔ تو شریعت کی روح سے جو جب کسی کی ڈیتھ ہوگی تو اس وقت جو اس کے زندہ وارث ہوں گے وہ اس کی جداد میں وارث ہوں گے۔ اچھا، اب پہلے تو میں شریعت کے جو متعلقہ آیت مبارکہ ہے وہ واضح کر دوں۔ سورۃ النساء ہے قرآن پاک کی، اس کے اندر وراثت بیان کی گئی ہے میت کی۔ اس میں مختلف آیات ہیں، مختلف وراثت سے متعلق ہیں، لیکن جو موسٹ ریلیونٹ ہے وہ سورۃ النساء آیت نمبر 11 ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، اور پھر اگر نری لڑکیاں ہوں، اگرچہ 2 سے اوپر ہوں تو ان کو ترکہ کی 2/3، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کو آدھا، اور میت کے ماں باپ کو ترکہ سے چھٹا۔ اگر میت کے اولاد ہو، پھر اگر اسے اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا 1/2، اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا بعد اس وصیت کے جو کر گیا۔ یہ متعلقہ آیت مبارکہ ہے۔ اس کا مختصر میں بیان کروں کہ میت کے وارثان میں اس کے والدین شامل ہیں، بیوہ یا رڈوا جو بھی ہو، یا اس کی اولاد شامل ہے۔ جب یہ موجود ہوں گے تو پھر دور کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ اس صورت میں جو بہن بھائی وغیرہ ہوں گے وہ دور کے وارث ہو جاتے ہیں، لہذا وہ وارث نہیں رہتے۔ اسی طرح اس اصول کے تحت پوتا پوتی اور نواسا نواسی بھی دور کے وارث ہو جاتے ہیں اس اصول کے تحت۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ایک تو اس آدمی کے 2 بیٹے جو زندگی میں وفات پا گئے تھے ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ دوسری طرف جب اس دادا کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے جو زندہ اولاد ہوگی، 2 بیٹے ہوں گے، وہ یا ان کی اولاد وارث ہوگی۔ یعنی ایک طرف اس کے جو 2 بیٹے زندگی میں وفات پا گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، دوسری طرف وہ وراثت سے محروم ہو گئے، کیونکہ نزدیک کے وارثان کی موجودگی میں دور کے وارث نہیں ہوتے۔ یہ ایک اصول جو ہے طے کیا گیا اسی جو آیت مبارکہ کے تحت جو کہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک چیز واضح کر دوں، پوتا پوتی کو وراثت سے کہیں بھی شریعت میں واضح طور پر محروم نہیں کیا گیا۔ صرف جب ہم اس اصول کو دیکھتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 11 کے اصولوں کو، تب اس صورت میں ہم قرار دیتے ہیں، علماء قرار دیتے ہیں کہ جی پوتا پوتی اور نواسا نواسی جو ہیں وہ اس میں وارث نہیں ہوں گے۔ لیکن یہاں اگر قانون نسبت کو اگر دیکھا جائے تو پھر ایک طرف وہ بچے یتیم ہو گئے، مسکین ہو گئے، اور دوسری طرف وہ وراثت سے محروم ہو گئے۔ جبکہ قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ اگر وراثت تقسیم کرنے لگو تو اس میں کوئی یتیم اور مسکین آ جائیں تو ان میں سے بھی کچھ دے دو۔ تو یتیموں کو، مسکینوں کو تو خصوصی طور پر نوازنے کہا گیا ہے، مگر یہاں جب ہم اس اصول کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1961 میں سیکشن 4 جو ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا جو وجود میں آیا، اور جس میں یہ قرار دیا گیا کہ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ جو بیٹا بیٹی
کسی شخص کی خاتون یا مرد کی زندگی میں وفات پا جائیں گے، ان کی اولاد یعنی پوتا پوتی اور نواسا نواسی دادا دادی نانا نانی کی جائیداد میں ایسے ہی وارث ہوں گے جیسے دادا دادی نانی نانی کی جب ڈیتھ ہوگی تو وہ ایسے ہی تصور ہوگا جیسے ان کا والد زندہ ہو، جو ان کے والد یا والدہ کو حصہ ملنا تھا وہ آگے ٹرانسفر ہوگا ان بچوں میں۔ تو پہلے میں متعلقہ سیکشن پڑھ دیتا ہوں۔ سیکشن 4 سیکشن ان دی ایونٹ آف دی ڈیتھ آف اینی سن اور ڈاٹر آف دی proposition before the opening of succession, the children of such son or daughter, if any, living at the time the succession opens, shall per slips receive a share relevant to the share which such son or daughter, as the case may be, would have received if alive. سب سے پہلی وضاحت یہ کر دوں کہ صرف پوتا پوتی کا نہیں، پوتا پوتی یا نانا نانی میں سے کوئی بھی وفات پائے تو ان کی جو اولاد ہوگی، چاہے بیٹا ہوگا چاہے بیٹی ہوگی، اس کی آگے جو اولاد ہوگی، چاہے پوتا ہو چاہے پوتی ہو چاہے نواسا ہو نواسی ہو، وہ دادا دادی نانی نانی کی جائیداد میں ایسے ہی وارث ہوگی جیسے وہ زندہ ہوں۔ تو اس قانون کے تحت جو یہ قانون ہے ان کو وارث قرار دے دیا گیا، لیکن اس کے بعد یہ قانون متعدد بار جو ہے یہ چیلنج بھی ہوا اعلیٰ عدالتوں میں، اور اس کے بعد 2000 میں اس ایک کیس تھا، اللہ رکھا بنام فیڈریشن آف پاکستان PLD 2000 FSC پیج 1، اس میں اسی قانون کو چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ قانون خلاف شریعت ہے۔ اس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے اس قانون کو خلاف شریعت قرار دیا اور یہ قرار دیا کہ 31 مارچ 2000 کے بعد سے یہ جو قانون ہے یہ ختم تصور ہوگا، لیکن اس کے بعد اس قانون کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے اس کو سسپینڈ فرما دیا اور تاحال یہ سسپینڈ ہے۔ اس کے بعد مختلف فیصلہ جات میں ابھی تک فیصلہ جات آ رہے ہیں، پوتا پوتی نواسا نواسی کو حصہ دینے کا آرڈر ہوا، حکم ہوا ہے۔ اچھا، اب میں اس میں دو باتیں بنیادی بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیوں یہ قرار دیا جاتا ہے کہ جی اس شریعت کی روح سے پوتا پوتی نواسا نواسی وارث نہیں ہے، اس کی دو ریزنز ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ وراثت میت کی ہوتی ہے، زندہ بندے کا کوئی وارث نہیں ہے۔ جو غلط کنسیپٹ ہے نا ہمارے طرف کے، بیٹے اٹھ کے کہہ دیتے ہیں باپ سے جی مجھے جائیداد میں سے حصہ دے دیں، یا باپ جو ہے وراثتی جائیداد تقسیم کرنے لگتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندہ بندے کا کوئی وارث نہیں ہے۔ میری جائیداد میں میرے بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ کی جائیداد میں آپ کے بچوں کا کوئی حصہ نہیں جب تک آپ زندہ ہیں۔ جیسے ہی کسی کا دم نکلتا ہے اسی لمحے اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ وارث انتقال چڑھانے سے یا کورٹ کی ڈگریوں سے نہیں بنتے، جیسے ہی کسی کی دم نکلتا ہے، جیسے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اسی لمحے اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ لوگ کرتے ہیں کچھ کی اپنی جائیدادوں کو زندگی میں وراثت دینی شروع کر دیتے ہیں، غلط کرتے ہیں، نہیں دینا چاہیے۔ ایک تو بعد میں وہ ذلیل ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر خود ہی پراپرٹی واپس لے ہوتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ نہیں رہتی۔ دیکھیں، آپ جب تک آپ صاحب جائیداد ہیں تو آپ کی ویلیو رہتی ہے۔ جب آپ ساری جائیدادیں اولادوں کے نام لگا دیں گے، بے شک اچھی اولادیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو ضرورت کیا ہے ایک ایسا کام کرنے کی جو کہ شریعت بھی جس کی اجازت نہیں دیتی، اور جو کہ وارث ہیں ہی نہیں انفیکٹ آپ کے، اور آپ ان کے نام جائیدادیں لگانے چل پڑیں۔ تو یہ ایک تو جائیدادیں نہیں لگانی چاہیے۔ جب آپ کی ڈیتھ ہوگی تمام شرعی وارثوں کو ان کے شرعی حصے کے مطابق مل جائے گا۔ جو آپ کرتے ہیں، کئی لوگ کرتے ہیں کہ جی بیٹوں کے نام جائیداد لگا دیتے ہیں، بیٹوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ ان کو بھی کیا ضرورت ہے یہ گناہ کرنے کی؟ بیٹوں کو جو قرآن نے حصہ دے دیا، بیٹوں کا بیٹیوں کا مقرر کر دیا تو ان کا حصہ ہونے دے۔ آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، اس کے بعد مزے تو کریں گے بیٹے، اور آپ کی بیٹیاں محروم ہو جائیں گی، وہ بیچاری اپنے حصے کی لڑتی رہیں گی۔ تو میرا یہ مشورہ رہے گا آپ لوگوں کو کہ بیٹوں کے نام پہ جائیداد لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو کوئی حصہ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی جائیداد میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اچھا، اس اصول کے تحت جو زندہ وارث ہوں گے نا، صرف وہی وارث ہوتے ہیں ہر مرنے والے کے، میت کے وارث جو ہوں گے وہ جو زندہ لوگ ہوں گے۔ لہذا جو بیٹا بیٹی پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں وہ وارث نہیں رہتے، کیونکہ وہ فوت ہو گئے۔ جب آپ دادا دادی کی ڈیتھ ہوگی، اس کے جو زندہ وارث ہوں گے ان میں جو بیٹے زندہ ہوں گے، جو بیٹیاں زندہ ہوں گی، وہ وارث ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ اصول تھا اس کا۔ دوسرا، قرآن پاک میں چونکہ قریبی ورثہ بتا دیے گئے ہیں اس لیے اس کے تحت بھی نہیں تھا، لیکن کیونکہ قانون نسبت بھی ایک ہے، اور یہ بھی قرار دیا گیا کہ پوتا پوتی، اور یہ بھی قرار دیا کہ یتیموں کو، مسکینوں کو زیادہ دو بلکہ، تو اس لیے اس اصول کے تحت میری نظر میں یہ قانون ٹھیک ہے، تاکہ وہ محض اس بنا سے محروم نہ ہو جائیں کہ ان کے والد کی ڈیتھ دادا کی زندگی میں ہو گئی تھی، یا ان کی والدہ کی ڈیتھ نانی یا نانا کی زندگی میں ہو گئی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ قانون میری نظر میں بھی ٹھیک ہے۔ مزید میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا اس میں کہ فرض کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی اس کو قرار دیتی ہے کہ جی یہ قانون درست ہے، اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں بھی بڑا واضح ہے۔
وصیت ہر جو کوئی بھی شخص ہے، ایک غلط کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ وصیت جو ہے کوئی بندہ اپنے بچوں کے نام کر سکتا ہے یا بیوی کر سکتا ہے، بالکل نہیں کر سکتا۔ وصیت اس کو نام ہو سکتی ہے جو کہ آپ کا متوقع وارث نہ ہو، پہلی شرط اس کی یہی ہے، اور اس کا بھی آپ صرف 1/3 حصہ وصیت کر سکتے ہیں۔ اگر یہ قرار دیا جاتا ہے کہ جو وصیت ہے جو یہ جو پوتا پوتی نواسا نواسی شرعی وارث نہیں ہے، تب بھی دادا دادی کو اختیار رہے گا کہ وہ 1/3 اپنی جائیداد کا 1/3 ان بچوں کے نام کر سکتے ہیں بطور وارث، کیونکہ وصیت ہوگی ہی اس کے نام جو غیر وارث ہو۔ کچھ غلط فہمیاں تھیں جو میں دور کرنا چاہتا تھا۔ اب آ گیا ایک اور سوال، اس قانون کو بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی انہوں نے پوتا پوتی نواسا نواسی کا تو حصہ قرار دے دیا کہ وہ ایسے ہی وارث ہوں گے جیسے کہ ان کا دادا دادی نانا کی جائیداد کے وقت ان کا باپ یا ماں زندہ ہو، لیکن وہ بیوہ اس کا حصہ سسر کی جائیداد میں ہوگا یا نہیں، کیونکہ جب کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی اس میں اس کی بیوہ بھی وارث ہوتی ہے اور بچے بھی وارث ہوتے ہیں۔ یہاں یہ تو قرار دے دیا کہ ان کا باپ زندہ تصور ہوگا، لیکن کیا اس کی جو بیوی ہوگی وہ بھی شوہر کی جائیداد میں حصہ دار ہو سکتی ہے؟ اچھا، اب اس قانون میں اس کو حصہ نہیں دیا گیا، یعنی بیوہ کا حصہ نہ شریعت میں ہے نہ قانون میں ہے، لیکن ایک فیصلہ ضرور ہائی کورٹ کا موجود ہے جس میں انہوں نے قرار دیا ہے کہ چونکہ اس میں یہ قرار دیا گیا کہ ایسے تصور ہوگا جیسے ان کے باپ اور ماں زندہ ہوں، لہٰذا بیوہ یا رنڈوا حصے دار ہوں گے ایسے ہی جیسے ان کا شوہر یا بیوی جو ہے ڈیتھ ان کی ہوتی ہے تو ان کا جیسے ان کا حصہ بنتا ہے، اس کی جائیداد میں وہ حصہ دار ہوں گے، یعنی سسر کی جائیداد میں بیوہ یا رنڈوا اسی اصول کے تحت حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک کیس میں رنڈوے کو حصہ دیا گیا اس کے جو بیوی کا جو باپ تھا اس کی جائیداد میں، تو اس سوال کا جواب بھی میں نے دے دیا، کیونکہ اکثر سوال یہ کرتے تھے کہ جی بیوہ کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ایک فیصلہ ضرور موجود ہے، لیکن قانون میں دونوں قانون اور شریعت میں نہیں ہے، لیکن فیصلہ ایک موجود ہے جس میں انہوں نے اسی اصول کے تحت جو رنڈوے کو بھی حصہ دیا ہے۔ پھر ایک اور سوال ہوتا ہے، کوئی آدمی ایشو لیس فوت ہوتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی یا اس کے شادی نہیں ہوتی، کنوارا ہوتا ہے، یا اس کے دادا والدین بھی نہیں ہوتے، اسے کلالہ کہتے ہیں، تو اس صورت میں کوئی ایسا شخص جس کے بہن بھائی ہوں، کیا بہن بھائیوں کیا اس کی زندگی میں جو بہن بھائی فوت ہو گئے ہوں گے اور جو زندہ ہوں گے، جو زندگی میں وفات پا گئے ہوں گے، ان کو حصہ، ان کی اولاد کو حصہ مل سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی جو بھتیجے ہوں گے وہ چچا کی جائیداد میں حصے دار ہوں گے یا نہیں؟ یہ ایک الگ اہم ٹاپک ہے، اس پر میں پھر کبھی ایک ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا۔ امید ہے میری آج کی جو ویڈیو ہوگی وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ میری لیکچرز دیکھتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔